अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कोविड-19 की सिचुएशन में तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जहाँ जहाँ भी कहीं हमारे भाई जो है वो मौजूद हैं, जहाँ जहाँ भी कहीं हमारे जो है वो लोग मौजूद हैं, मुसलमान मौजूद हैं, तमाम लोगों पर अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत बरसाते रहें इस रमज़ान मुबारक के ख़ास महीने के मौके पर। और जैसे कि आपको मालूम है कि आज जुमातुल मुबारक है, ख़ास दिन है, बड़ा दिन है, जिसको तमाम दिनों पे फजीलत हासिल है, वो बड़ा दिन है जुमातुल मुबारक का। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के जुमा को बहुत फजीलत और अहमियत है और ये तीसरा जुमा है। इससे पहले 2 जुमा के स्पेशल प्रोग्राम हमने आपके लिए जो है वो इसी प्लेटफॉर्म से पेश किए और आज हम रमज़ानुल मुबारक के तीसरे जुमे की तरफ जो है वो बढ़ गए हैं और आज जुमातुल मुबारक का ख़ास दिन है, ख़ास मौका है। आज का दिन रिलेट करता है एक बहुत बड़े ग़ज़वा से, ग़ज़वा बदर से। आज के दिन रिलेट करता है मुसलमानों की उस जज्बे से, उस ईमान से जो उस वक्त इस्लाम के झंडे तले जमा था। आज हम बात करेंगे ग़ज़वा बदर के हवाले से भी, आगे इत्काफ़ में बैठने के मराहिल से भी गुज़रने का मौका आ रहा है, जो ख़ास इबादात के जो हमारे पास दिन हैं, जो हमारे पास रातें हैं, ताक रातें हैं, वो भी हैं, इसमें शब कद्र भी है। ये तमाम चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में मुफ्ती मोहम्मद बहराम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह। और आज का दिन ग़ज़वा बदर से भी रिलेट करता है, जुमातुल मुबारक का भी ख़ास बड़ा दिन है और रमज़ानुल मुबारक भी साथ है। ये इतनी बड़ी सादत की बात है हमारे लिए कि हम इस पर जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं और स्पेशल प्रोग्राम, तो आप यहीं से जो है वो इसका आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं। बेशक दुरूद व सलाम के गजरे निशावर हों सस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से आपकी जमी आल और जमी असाब पे यकीनन इस बात में कोई शक नहीं कि रमज़ान वैसे ही बरकतों वाला महीना है और मग़फ़िरत का जो अशरा है वो जारी है और उस पे जो जुमे का दिन आ रहा है ये नूरुन अला नूर है कि बरकतों पे बरकत है, मग़फ़िरतों पे मग़फ़िरत है और मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान में जब जुमा आता है तो जुमे वाले दिन हर लम्हे हर घड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10-10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद करता है। सुभान अल्लाह। हर घड़ी हर लम्हे। बेशक। और फिर इसमें इफ़्तार की रौनकें हैं, सहरी हो चुकी, सहरी की रौनकें थी, सुबह से शाम तक रौनकें ही रौनकें। और रमज़ान के अलावा अगर जुमा आता है तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरे जुमे में एक लम्हा ऐसा होता है उसमें बंदा जो भी मांगे रब फ़ौरन उसे देता है। सही। रब उसकी मोड़ता नहीं, रब उसे इनकार नहीं करता, रब अता करता है। ये आम जुमे की बात है। और रमज़ान में तो नफल का सवाब फ़र्ज़ जितना है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया, 70 गुना बढ़ा दिया। मल्टीप्लायर जो है उसका वो 70 हो गया, इतना वो बढ़ा दिया गया। तो ये बड़ी बरकतों वाला दिन है, रहमतों वाला दिन है। हमें चाहिए, जिस तरह आपने भी कहा कि ये तीसरा जुमा, 2 जुमे गुजर गए, ये तीसरा हो सकता है। आने वाला जुमा जुमातुल वदा हो, आखिरी जुमा हो सकता है तब तक ज़िंदगी वफ़ा ना करे, हो सकता है जुमा तो आए लेकिन उसके बाद रमज़ान तक हम ना पहुँचें, अगली सांस का भरोसा नहीं पता है। तो हमें आज के दिन को ही आखिरी दिन समझना है, अभी के वक्त को आखिरी वक्त समझना है। और मैंने जो काम 1 घंटे बाद करना है, 5 मिनट बाद करना है, वो मैंने अभी करना है, अभी करना है। मैं ये ना कहूँ कि मेरे पास वक्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से एक रोज़ पूछा कि बताओ किसके पास कितना वक्त है। सही। किसी ने कहा ज़ोहर तक का, किसी ने असर तक का, किसी ने शाम तक, किसी ने सुबह तक। वाह। वो समझे नहीं, अपनी अपनी मर्ज़ी, वो समझे नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पूछना चाह रहे हैं। जब सब ने वक्त बयान किया ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मसनद पे खड़े हुए और आपने ना अपना एक पाँव उठाया हवा में, एक पाँव ज़मीन पे एक उठाया और आपने कहा ये तुम क्या बातें कर रहे हो, इतना इतना वक्त है। कहा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ और मेरे पास तो ये नीचे रखने का भी वक्त नहीं है। सुभान कि मेरे पास ये पाँव नीचे रखने का वक्त नहीं है।
اور روزہ جو ہے رمضان جو ہے ہمیں یہی بات بار بار باور کرا رہا ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا. صبح سحری اختیار کی, روزہ رکھا. لگئی مفتی صاحب اتنی تیزی سے یہ روزے گزر گئے, پتہ ہی نہیں چلا. آج 17واں روزہ, پتہ ہی نہیں لگا. صبح سحری اختیار کرتے ہیں بالکل, اور ایسے ہی افطار ہو جاتی ہے اور وقت ختم. کتنی تیزی سے یہ وقت گزرا, سحر افطار سب ہوئے, اور اب جو ہے وہ ہم آخری عشرے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. تو یہ تو ہمارے لیے ایک فکر مطلب المیہ بھی ہے, اور ایک جو ہے وہ ہم اگر اس کو یہ کہیں کہ سوچنے کا مقام بھی ہے, جو اس وقت شاید ایک مشکل سا لفظ جو میری زبان پہ اس وقت نہیں آ رہا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہاں سوچنا ہوگا, ٹھہر کے سوچنا ہوگا. بالکل سوچنا ہوگا. اور ساتھ ساتھ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر یہ شعر ایڈ کریں کہ کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل, چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں, کہ ہماری زندگی بس اس طرح ہے جس طرح صبح کا چراغ ہے کہ اسے کسی بھی وقت بجھا دیا جائے گا. جب سورج نکلے گا تو رمضان آیا گیا ختم ہو گیا. روزانہ سحری سے افطاری تک سحری کھائی تو سوچ آتی ہے کہ شام تک کتنے گھنٹے ہیں, کیسے بسر ہوں گے, اور پھر پتہ ہی نہیں لگتا افطار کا وقت آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہم افطار کے وقت خوشی تو ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے روزہ مکمل کرنے کی توفیق دی, لیکن ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی سوچنا چاہیے, لمحہ فکریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان جا رہا ہے, کہ اتنی برکتوں رحمتوں مغفرتوں والی چیز چلی گئی ہے, ہم تو پھر گناہ گار ہیں, ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے. تو ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے بھی چلے جانا ہے. اگر رمضان میں روزے میں ہماری یہ کیفیت ہوگی, پھر ہی ہمارا روزہ مقبول ہے, پھر ہی ہماری نماز قبول ہے, پھر ہی ہمارا جمعہ قبول ہے, عبادات قبول ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس کی جو کنڈیشن بیان کی, جو شرط بیان کی, وہ دو چیزیں بیان کی. من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایماناً اور احتساباً, یہ دو شرطیں بیان کی گئی. ایماناً کا مطلب ہے کہ اس کا رب پہ پورا یقین تھا, اور احتساباً کا مطلب ہے وہ اپنا محاسبہ کرتا رہا. تو جس کا روزہ ایمان اور احتساب کے بغیر اس نے فاقہ کیا ہے, روزہ نہیں رکھا. اچھا یہ دیکھیے, یہ اتنا سا نقطہ سمجھنے کے لیے لوگوں کو پتہ نہیں کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں, اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے تمہارے روزے اسی وقت قبول ہیں جب تمہاری نیت صاف ہو, اور پھر ہی منزل بھی آسان ہوگی, اور پھر ہی روزے بھی قبول ہوں گے, پھر بھی عبادات بھی قبول ہوں گی. ہم یہاں روزہ تو رکھ لیتے ہیں, لیکن اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں, اچھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس وقت میں روزہ رکھیں گے اس وقت میں جھوٹ نہیں بولتے, افطار کے بعد جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں. یہ جو ایک پروسیس ہمارے یہاں شروع ہو گیا کہ اب تو میرا روزہ نہیں ہے, اب تو مجھے اجازت ہے کہ میں نے جو ہے وہ جھوٹ بول لیا, اب میں نے کوئی فلم دیکھ لی, اب میں نے کوئی گانا سن لیا, اب میں نے کوئی جو ہے وہ اس طرح کی چیز دیکھ لی, کیونکہ اب تو میرا روزہ نہیں ہے. تو کیا مفتی صاحب ہمیں یہ اجازت ہے کہ صرف روزے کی ہی حالت میں جو ہے وہ یہ سب چیزیں بند ہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ تو ہمارے پاس ہے, اگر مغرب کی اذان ہو گئی ہے تو مغرب کے فوراً بعد کیا ہم آزاد ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں نا, بات وہی ہے کہ روزے کا وہ فلسفہ نہیں سمجھے. اللہ نے روزے فرض اس لیے کیے تاکہ ہم متقی بنیں. بالکل. اور اللہ غنی ہے, اسے کسی کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کچھ نہ کرے اسے فرق نہیں پڑتا. بالکل بے شک, اس نے روزے دیے ہیں ہمارے لیے, ایسا ہی ہے. اللہ بے نیاز ہے, میں بھوکا رہوں پیاسا رہوں اسے فرق نہیں پڑتا. میں 6 دن نہ کھاؤں تو رب کو کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. بالکل. تو رب چاہتا ہے میں متقی بنوں, اور جہاں پر دن کا روزہ رکھا گیا وہاں پر رات کو روزے کا احترام بھی کہا گیا. احترام بھی کہا کہ جس نے رات کو روزے, تو اللہ کا کرم ہے نا کہ اللہ نے رات کو کھانے پینے کی اجازت دی, ورنہ روزہ تو مکمل وقت کا تھا. مکمل وقت. تو قرآن نے اس کو یہاں پہ رخصت بیان کی کہ رات تک جو ہے وہ کھانا پینا روکو, جب رات ہو جائے پھر تمہارے لیے وہ چیزیں حلال ہیں جو صبح ممنوع تھی. بالکل ٹھیک. رہی بات جھوٹ بولنے والی, تو یہ تو آپ نے بات کی ان لوگوں کی جو روزہ رکھ کے احتیاط کرتے ہیں, لیکن معاشرہ ہمارا بھرا پڑا ہے ان لوگوں سے جو روزہ رکھ کر بھی احتیاط نہیں کرتے. اور وہ جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا, اب ہفتے والے دن مچھلیاں کنارے پہ آئی ہوتی تھی تو اس دن وہ جال ڈال دیتے تھے, مچھلیاں اس میں قید ہو جاتی تھیں, اگلے دن آ کے نکال لیتے تھے, اور وہ کہتے تھے جی ہم نے اللہ کی بات مانی ہے, ہفتے کو نہیں شکار کیا, اتوار کو کیا, یا ایک دن بعد کیا. حالانکہ انہوں نے یہ دھوکہ رب کو نہیں اپنے آپ کو دیا, تو اللہ نے انہیں سزا کیا دی. قرآن بیان کرتا ہے, اللہ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, سارے کے سارے ذلیل اور رسوا بندر ہو جو. اللہ نے اس قوم کو بندر بنا دیا, شکلیں تبدیل کر دیں, پھر کچھ دنوں بعد ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اب دیکھیں نا یہ سارے معاملات, روزہ رکھنا ہے, یہ تو اگر ہم نبی پاک کی امت نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو جو ہمارے حالات ہیں نا اس وقت کے, اور جو ہماری حرکات ہیں اور سکنات ہیں,
اس پہ ہمیں جو سزائیں ملنی تھی نا وہ کچھ اسی طرح کی تھی. پرانی امتوں میں ایک ایک برائی جو پائی جاتی تھی وہ ساری اجتماعی صورت میں ہم میں پائی جا رہی ہیں. بالکل ایسے. ایک قوم کی برائی صرف یہ تھی, ساری برائیاں ادھر آ گئی. ایک قوم کی صرف برائی یہ تھی کہ وہ صرف ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ایک کی برائی یہ تھی وہ صرف جھوٹ بولتے تھے. ایک صرف حرام کھاتے تھے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے اندر جمع ہو گئی, اکٹھی ہوئی ہیں, جمع ہیں. اس کے باوجود رب ہمیں مہلت دے رہا ہے, اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رب مہلت دے رہا ہے, لیکن رب کہتا ہے کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, بڑی شدید ہے. جب رب پکڑے گا تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بلے شاہ پتہ تد لگ سی جد چڑی پھنسی ہتھ بازاں, پتہ اس وقت لگے گا کہ معاملات کیا ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتے. اب یہ جو ہم پھنس چکے ہیں اس وبا میں جس کو کووڈ-19 لوگ کرونا وائرس کہہ رہے ہیں, کیا وبا ہے, کیا وائرس ہے؟ ایسا مہلک وائرس ہے کہ جس کی کوئی دوا نہیں ہے. ویکسینیشن ہونے کے باوجود منہ پہ ماسک لگانا ضروری قرار دے دیا گیا. ایسی اقسام نکل آئیں کہ سائنٹسٹ اور جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. ایک انسان دوسرے انسان تک اگر لگ جائے تو امیونٹی سسٹم نہ کام کرتا ہو تو بندہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا حال دیکھ لیجئے کہ وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, کیا حالات ہو گئے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے ہیں, یہ اللہ کی ناراضگی ہے. الارم ہے, بالکل یہ الارمنگ ہو رہی ہے, الارمنگ ہے. اس کے باوجود بھی نہیں ہم سمجھتے. دیکھیں نا, جب بھی طوفان آتا ہے نا تو جو کرونا سے ٹھیک ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں تو بچ گیا. اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ بچ کے, اللہ نے آپ کو نئی زندگی دی. آپ کووڈ سے صحت یاب ہونے کے بعد جو ہے اس کووڈ کو اتنا آسان لے لیا کچھ لوگوں نے کہ بس ٹھیک ہے اس میں یہ ہمیں ہلکا پھلکا سے یہ فیلنگ ہوئی, اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر دیا. میں نے خود سنا ہے لوگوں سے اس طرح کی کہ ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں, بس ہمیں ایسا محسوس ہوا, ہم نے کوارنٹائن کیا, 14 دن بعد ہم کمرے سے باہر آ گئے. کتنی بڑی ناشکری ہے. اللہ نے ایک مہلک مرض سے نجات دی ہے, اندازہ لگائیے. اس کا کریڈٹ رب کو نہیں دیا جا رہا کہ اللہ نے بچایا مجھے. نہیں, کریڈٹ بندہ خود لے رہا ہے کہ میں نے کعوے پیے ہیں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, بس آپ اپنی ڈائٹ پہ خیال رکھیں, بس آپ اپنا امیونٹی سسٹم میں ٹھیک ہو گیا. یعنی اللہ کی رحمت کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی. سب سے پہلے یہ کہے یہ رب کا فضل تھا مجھ پہ. اگر وہ چاہتا تو جو مر رہے ہیں میرا ان میں نام آ سکتا تھا. وہ چاہتا تو میں ٹھیک نہ ہوتا. بندہ سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرے کہ یہ رب کا فضل ہے اور رب نے یہ کیا ہے معاملہ. یہ تو وہی پرانے نمرود اور فرعون والے قصے ہو گئے. اگر میڈیا یا سوشل میڈیا یہ نہ بتاتا کہ جمعۃ المبارک کے دن آج غزوہ بدر بھی ریلیٹ کرتا ہے اور اس پہ پروگرام نہ کیے جاتے تو میرے ٹیلی ویژن اسکرین کے اس پار بیٹھے بہت سے ناظرین کو یہ پتہ ہی نہ چلتا. یہ ایک سعادت کی بات ہے, اور ایسے ٹی وی چینلز اور ایسے پلیٹ فارم کے لیے سعادت کی بات ہے جو ایسے پروگرامز کر رہے ہیں, رمضان المبارک میں ایسی محفلیں سجا رہے ہیں. یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور ان پوری ٹیم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے, برکت ہے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جو پوری ٹیمز اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں, جو صبح سحری سے افطار تک پوری ٹیم, کیمرہ مین ہیں, پروڈیوسرز ہیں, ہمارے جو ہے وہ چائے بنانے والے بچے ہیں, میک اپ کرنے والے ہیں, اور لوگ ہیں جو اپنا پورا ٹائم دے رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں اپنے لیے بھی, دوسروں کے لیے بھی, اور ان کا بھی بہت خیال رکھنا بہت ضروری ہے اس وقت میں. یہ بہت بڑی بات ہے. اپنی ذات کو ہٹا کے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اتنا بڑا کام کرنا اور اتنی اچھی ٹرانسمیشنز اور پروگرامز پیش کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم غزوہ بدر کی بات کر لیں کہ آج کے دن سے ریلیٹ کرتا ہے غزوہ بدر, تو یہ سٹارٹ کیسے ہوا, اس کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے, اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے, بچوں کے لیے یہ انفارمیشن بھی ہو جائے گی. بہت خوبصورت موضوع کا انتخاب ہے. یقیناً بات اسی طرح وہ سارے دوست کریڈٹ کے حقدار ہیں جو اس طرح کے پروگرام سجاتے ہیں. بالکل کریڈٹ کے حقدار ہیں. یقیناً غزوہ بدر کرنے سے رب کا ذکر بھی ہے, رب کے پیارے کا ذکر بھی ہے, اور ان کے پیاروں کا ذکر بھی ہے. بالکل ایسا ہی. اور یہ ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کے لیے کافی ہے. غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ کہ جو ہجرت کے بعد مسلمان اور کافروں کے درمیان جو جنگ لڑی گئی, یہ پہلی جنگ تھی. اب اس جنگ کا اگر پس منظر ہے, پس منظر تو یہ تھا کہ چونکہ مسلمان مالی طور پہ بڑے کمزور تھے, تو ایک قافلہ مکے سے آیا تھا شام تجارت کرنے, بزنس کے لیے. انہوں نے کافی نفع حاصل کیا. جب وہ مکہ جانے لگے نا تو یہاں سے مسلمانوں نے مشورہ یہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس قافلے پہ حملہ کریں کافروں کے, اور ان کو شکست دیں, اور مال غنیمت آئے گا وہ ہم رکھ لیں گے. صحیح. تو کافروں تک نا یہ پیغام پہنچ گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اب اس قافلے نے مکے خبر دی. مکے سے ابو جہل کا قافلہ 1000 سپاہیوں کے ساتھ بدر کے مقام میں آ پہنچا. اور یہ 1000 سپاہی وہ تھے جنہوں نے سر سے لے کے پاؤں تک
लोहे का लिबास पहना हुआ है कि जो बिल्कुल उस वक्त कवर्ड है, बिल्कुल कवर्ड है कि जिन पे तलवार का वार भी नहीं चलेगा। और मुसलमानों की तादाद जो बदर की घाटी में आ रहे हैं वो 313 हैं, और उनमें से चंद तलवारें हैं और चंद घोड़े हैं, और बाकियों के पास पूरा बदन ढांपने के लिए लिबास नहीं है। जो ऊपर से लिबास पहनता है उसके पास तहबंद नहीं है, जो तहबंद बांधता है उसके पास कमीज नहीं है। मामला इस तरह के। लेकिन जज्बा क्या है? जज्बा क्या है? जज्बा मैं बताता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि मदीना जाके 2 ग्रुप थे, मुहाजिर और अंसार। आपने सबको इकट्ठा किया और कहा कि ये जो लड़ाई है ना, ये हमारी है, मुहाजिरों की है। अंसार आप ना आए दरमियान में, आप घर रहें, हम उनसे जाके कुफार कुरैश से निपट लेते हैं। सही। तो अंसार ने कहा, वो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या आप कह रहे हैं कि हमारी है और आपकी नहीं? कहा हम भी आपके हैं और आपका सब कुछ जो है वो हमारा है, और हमारा सब कुछ जो है वो आपका है। कहा आप ये कह रहे हैं हम आपके साथ ना जाएं? वो कहने लगे आप अगर हमें हुक्म देंगे ना कि दरिया में घोड़े उतारने हैं, तो हम ये नहीं पूछेंगे कि घोड़ों को तो तैरना नहीं आता, उतारें या ना उतारें, हम बगैर सोचे समझे घोड़े उतार देंगे। और एक और अंसारी साहबी कहने लगे कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थोड़ी हैं कि जिन्होंने लड़ाई के वक़्त कहा था अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हा होना कायदून। हज़रत मूसा की कौम ने कहा रब की बड़ी शान है, आप रब के नबी हैं, आपकी भी बड़ी शान है। तो रब कुन कह के सब कुछ कर सकता है, आप और रब जाके लड़े, हम बैठ के देखते हैं। ये हज़रत मूसा की कौम ने कहा था। तो वो अंसारी कहने लगे आका हम हज़रत मूसा की कौम नहीं कि जिन्होंने ये कहा था आप और आपका रब लड़ें, हम आपके दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे से आप के साथ लड़ेंगे, और आप पे हर आने वाला जो तीर है वो हमारे सीने पे आएगा, और हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और बदर का ही वो मामला है। अब देखें ना, अगर ज़ाहरी सूरत हाल देखें, तैयारी देखें तो तैयारी नहीं है, अकल हैरान है बिल्कुल कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये जंग जीत जाएंगे, कि पाँव में जूता ही नहीं है। जंग में जाने के लिए जंग के लवाज़मात भी तो होते हैं, वो तलवारें, वो लिबास, वो तमाम चीज़ें जिससे वो लेस दूसरे काफिर जो है वो पूरी अपनी फौज लेकर 1000 की जो है वो वहाँ पर आ गए, और ये सिर्फ 300 कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन हो तो बेतैग लड़ता है सिपाही। तो ये ईमान था, जज्बा ही ईमान था, जो ईमान की कुव्वत उन्हें उस जगह पर लेके आए। और देखे ना, काफिर आए 1000, और उन्होंने आकर ना जब मैदान जंग में आते हैं ना, तो सबसे पहले उस दौर में उस जगह पे पड़ाव डाला जाता था जहाँ पानी का कुआं हो, अच्छा पानी का इंतजाम हो, और जगह जो सतह वो हमवार हो। काफिरों ने आके वहाँ कब्जा कर लिया। अब मुसलमान जो थे ना जिस जगह पे, वो जगह थी पथरीली, और वो उनसे ऊपर पाँव नहीं रखे जा रहे थे। और अब इस तरह के मामलात में एक तो साजो सामान कम हो और ऊपर से जगह ऐसी दस्तयाब हो, तो ईमान कायम रखना ही बड़ा मुश्किल मरहला होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक़्त मोमिनों को साबित कदम रखने के लिए, और इस बात का अल्लाह ने कुरान में ऐलान भी किया, मोमिनों को बताया भी कि वलक़द नासरकुमुल्लाहु बिबदरि व अंतुम अज़िल्ला, कि अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, वरना तुम कामयाब ना होते। अब काफिर जहाँ ठहरे थे ना, रात को अल्लाह ने बारिश बरसाई, और इतनी बारिश हुई कि काफिरों की जो सारी जगह थी वो दलदल बन गई, कि उनके पाँव उसमें धंस गए। उन्होंने समझा था कि ये जगह हमारे लिए बेहतर है, लेकिन उसमें उनके पाँव धंसा दिए गए। क्या मतलब कि अल्लामा इकबाल की अगर बात करें, जब उन्होंने कहा कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर, कि फ़िज़ाए बदर पैदा होगी तो तेरी नुसरत को आज भी आसमान से फरिश्ते उतर सकते हैं। बिल्कुल, फ़िज़ाए बदर कैसे पैदा हो रही है? वो ईमान का जज्बा था, वो कुव्वत ईमानी थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में जहाँ दुआ की थी, जहाँ आज भी मस्जिद इर्रीश मौजूद है बदर के मैदान में, वहाँ दुआ की थी आपने। और दुआ क्या की थी? ऐ अल्लाह, आज अगर ये हार गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और आप इस कदर हाथ उठा के दुआ करते थे कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आपके कांधों पे जो चादर थी ना, वो नीचे गिरती थी और मैं उसको ऊपर रखता था। आप इस कदर रो के दुआ कर रहे। अच्छा अभी देखें, ये दुआ की है और इस कदर रो के दुआ की है, और दुआ करके जब मैदान में आए हैं, दुआ की कबूलियत देखिएगा। अभी दुआ की है, मैदान में आए, लाठी पकड़ी, निशान लगा दिया, यहाँ फ़लाँ काफिर मरेगा, और यहाँ फ़लाँ काफिर मरेगा, और यहाँ फ़लाँ काफिर मरेगा। सहाबा कहते हैं अगले रोज़ हम दौड़े और हमने जाके देखा जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्कल लगाया था, उसी के अंदर वो काफिर मरा हुआ था।
सुभान और अल्लाह। उसी के अंदर वो काफिर जिन्हें अपनी सल्तनत पे मान था, अबू जहल जो इनका सरदार बन के आया था, जिन्हें वो 2 बच्चे हज़रत मुआज़ और हज़रत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कत्ल किया, अबू जहल को 2 बच्चों ने मारा। और इतना तकब्बुर था, इतना गुरूर था, जब इसकी गर्दन काटने लगे ना तो उसने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कहा वो क्या? कहा मेरी गर्दन ज़रा नीचे से काटना। कहा क्यों? कहा जब गर्दनों में पड़ी होगी ना तो बुलंद होगी, पता लगे सरदार की गर्दन है। अंदाजा देखिए कितना गुरूर और कितना तकब्बुर और कितनी अनानियत, और शिकस्त का सामना कर रहे हैं। और शिकस्त हुई है। और शिकस्त इस कदर हुई कि वो काफिर वो भागते क्यों ना भी उस मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों की फ़ौज नाजिल की है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं और आवाज़ें आ रही हैं फ़रिश्तों की। और बदर के अंदर ना एक वाक़या एक और हुआ था, वो ये जी, काफिरों को ना अल्लाह ने ख्वाब दिखाया और मोमिनों को भी अल्लाह ने ख्वाब दिखाया। अच्छा। काफिरों के ख्वाब में ये था कि मोमिन बहुत ज़्यादा हैं और ये हार गए हैं। अच्छा। और जब सुबह उठे ना तो ये डर रहे थे सारे, इसीलिए ज़्यादा फौज लेकर गए वहाँ पर। और मोमिनों ने जब ख्वाब देखा तो मोमिनों के ख्वाब में काफिर बहुत थोड़े थे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इनको देख लेंगे। यानी कि अल्लाह ने उनके ख्वाब में इन्हें ज़्यादा कर दिया और इनके ख्वाब में मोराल डाउन होने से बचा लिया ना, वो हाई हो गया थोड़ा कर दिया। कम है। और फिर इसके अंदर शैतान आया, इब्लीस इंसानी शक्ल में आया और हज़ारों का लश्कर लेके आया। और काफिरों ने पूछा भी तुम कौन हो? उसने कहा जी उसने कहा, उसका मफहूम ये था कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। कहा जी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं जो भी हूँ इसको छोड़ो, और ये जो मेरा लश्कर नज़र आ रहा है, जमात नज़र आ रही है, ये सारी तुम्हारी मुआवनत करेंगे। और जब जंग शुरू हुई, यानी कि सारी जंग जिसे हम कहते हैं घुमसान की जंग, जब जंग शुरू हुई तो शैतान उल्टे पाँव भागा। तो काफिरों ने कहा किधर जा रहे हो? उसने कहा इन्नी अरा माला तरौना, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, और मुझे रब से डर आ रहा है। वो क्या था? वो फरिश्तों का नुज़ूल था, वो फरिश्ते नाजिल हो रहे थे, वो फरिश्तों को देख रहा था। वो फरिश्तों को देख के शैतान उल्टे पाँव भाग गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की ताकत, अल्लाह के करिश्मे कि अगर आपकी। अच्छा, अब ये देखिए कि किस कदर बड़ा सबक हमें यहाँ से मिलता है ग़ज़वा बदर से, कि आप चाहे बिल्कुल मुट्ठी बराबर भी क्यों ना हो, आपका सामने वाला कितना ही मजबूत क्यों ना हो, उसके पास कितनी ही दौलत, इज्जत, शोहरत क्यों ना हो, अगर आपके पास ईमान की ताकत है तो दुनिया की कोई चीज आपको नहीं हिला सकती। ईमान की ताकत, ईमान इकबाल ने कहा ना, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, मौत से डरता नहीं जरा, ये ईमान की ताकत, ये ईमान की ताकत है। क्या कि बंदा मोमिन मौत से नहीं डरता, और जंग में घबराता वही है जो मौत से डरता है। अब देखिए ना, काफिरों का क्या होता था, जो अल्लाह की रजा के लिए हाँ कर दे हर चीज पे हाँ, अल्लाह के लिए जिसने लब्बैक कह दिया, बस वहाँ बात खत्म हो जाती है। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि हमारे दिलों से ये बात निकले। काफिरों के यहाँ क्या होता था, उनका सिपा सलार मर गया, सारे भाग जाते थे। हाँ। लेकिन तारीख पढ़ के देखें, मोमिनों का एक सिपा सलार जख्मी हुआ तो झंडा दूसरा उठा लेता था। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा जख्मी हुआ तो तीसरा उठा लेता था। यहाँ पे वही बात अल्लामा इकबाल की कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हर बंदा जो है वो इस काबिल है, वो ये नहीं कि गिर गया, वो अल्लाह की रजा के लिए। और ये भी तारीख ने देखा कि जब दोनों हाथ कट चुके हैं तो झंडा मुंह में उठाया हुआ है। वाह वाह। कि झंडा नहीं झुकने दिया, अल्लाह के नाम का जो झंडा है, ये जो ईमान की ताकत है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये एक बदर के अंदर सिर्फ एक दफ़ा नहीं हुआ, अगर हम अपनी तारीख पढ़ के देखें ऐसा कई दफ़ा हुआ। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, ज़्यादा ना जाएं, स्पेन जब फतह हुआ था तो तारिक बिन ज़ियाद ने वहाँ उतर के कश्तियाँ अपनी क्यों जलाई थी? बिल्कुल, हालांकि मुट्ठी भर लोग थे और वो किला था बंद और किले के ऊपर थे और कश्तियाँ जला दी। कहा या कामयाब होंगे या इस हुसूल की कोशिश में मार दिए जाएंगे। उनके अंदर जज्बा था, तो वो किले के ऊपर चढ़े और उन्होंने किले पे खड़े जो मजबूत लोग थे उन्हें शिकस्त दी। क्या था उनके अंदर? ईमान की ताकत थी। ये सिंध में मोहम्मद बिन कासिम जो आ रहा है, ये ईमान की ताकत से आ रहा है ना, वो एक खत पे आ रहा है, ईमान की ताकत से आ रहा है। ग़ज़वा बदर हमें ये पैगाम दे रहा है ईमान की ताकत। और ईमान कैसे होगा? अल्लाह पे यकीन हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन हो। यकीन था तो सहाबा ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि या रसूल अल्लाह तलवार नहीं है, या रसूल अल्लाह घोड़ा नहीं है, कोई सवाल नहीं पाँव किया, में जूता नहीं है, कोई सवाल नहीं किया, बल्कि आपकी हाँ में हाँ मिलाया और कहा जो आप कहेंगे वही हम करेंगे और जैसे आप कहेंगे वैसे हम करेंगे।
صاحب کے ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، بے شک تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جتنے مرضی پھر دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، پہاڑ گر جائیں آپ پہ، جس کا لا اللہ کے ساتھ لگی ہے، میرے آقا کے ساتھ لگی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں سے پھر جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس کے لیے ایمان کا تازہ اور پکا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ جہاد ہے، یہ آج کے دور میں اتنا بڑا جہاد ہے کہ شاید اس کا آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں ثواب ملے گا. یہ وہ بات ہے کہ جس آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا گیا کہ ایک وقت آئے گا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص ایک دوسرے سے خائف نظر آئے گا، جھوٹ کا بازار گرم ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے قتل و غارت کر رہے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے سے خائف ہوں گے، رشتہ داریوں کا کوئی نام نہیں ہوگا، والدین کی کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی رشتوں میں بہن بھائیوں میں کوئی وقار نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. لیکن دیا کہاں جلے گا؟ جہاں پر ایمان کی طاقت مضبوط ہوگی. اور کہہ دیا گیا کہ بڑا مشکل دور ہوگا ایمان والوں کے لیے، اس وقت میں زندہ رہنا، اس وقت میں چلنا، اور اس وقت میں اپنے عمل پہ بالکل عمل پیرا ہونا اور جمے رہنا. یہ بہت مشکل ہوگا. لیکن جہاں 313 کی بات سامنے آتی ہے، جہاں بے سر و سامانی کا عالم نظر آتا ہے، تاریخ جہاں ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام ہمیں ایسے ایسے جو ہے وہ رخ کھول کے دکھاتا ہے، تو وہاں پر ایمان کیوں نہ مضبوط ہو، اب دیکھیں نا، وہاں پہ اللہ کی طاقت کیوں نہ ساتھ ہو. 313 ہے، سامان نہیں، گھوڑے نہیں، کچھ نہیں، بے سر و سامانی، سارا عالم کفر کہاں پر آئے. آج تعداد 1.5 ارب ہے. ہاں، اور مسلمان ڈر رہے ہیں بیچارے. ڈر رہے ہیں. کیا مطلب کہ ایک کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جائے گی کہ کم ہے لیکن معیار کتنا ہے، وہ ایک کے اندر حوصلہ کتنا ہے، اس ایک کے اندر جرأت. بالکل جی، وہاں پر جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور وہ دنیا جو کشمیر پہ خاموش تھی، آج ہر بندہ اپنے دکھ میں ہے کہ جن کو کشمیری مرتے نظر نہیں آ رہے تھے، آج ہر جگہ بندے مر رہے ہیں. آج جب اپنے رشتہ دار مرتے نظر آ رہے ہیں تو پھر کشمیریوں کا دکھ نظر آ رہا ہے. آج ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ کشمیریوں کی ہے کرونا وائرس، یہ کشمیریوں کی بد دعا ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو اس وقت دنیا جو ہے وہ کیوں چپ تھی کہ جب ہمارے وزیر اعظم نے بھی جا کے اور مسلمان لوگوں نے بھی جو ہے وہ یہ بڑے پلیٹ فارم پہ یہ بات اٹھائی تھی کہ اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے پہ آؤ. تب تک کرونا وائرس کا کوئی نام نہیں تھا، تب تک یہ معاملات، یہ حالات ایسے نہیں تھے. جب وہاں سے بھی انکار ہوا اور کسی نے ساتھ نہیں دیا تو پھر عرش سے جواب ملا ہے. اب دیکھیں نا، اب روک لیں اس کو. کسی کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ جب گھروں میں محصور ہوتا ہے بندہ تو کیا کیفیت ہوتی ہے. کیسی کیفیت میرے اللہ نے پوری دنیا کو گھروں میں محصور کیا. جب لاک ڈاؤن لگتا ہے اور باہر سے چیز نہیں ملتی تو بچے گھر میں بیمار ہوں، بزرگ بیمار ہوں، ان کی دوائیاں نہ مل رہی ہوں، تو حالات کیا ہوتے ہیں آج سمجھ آئیے لوگوں کو. جب ہسپتال بھر جائے، آکسیجن کی کمی ہو جائے، وینٹیلیٹرز نہ مل رہے ہیں، اور آپ کا اپنا پیارا تڑپ رہا ہو، زندگی اور موت کی سانسیں لے رہا ہو، جو کشمیر میں ہو رہا تھا وہ آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے. جب تک آدمی مبتلا نہیں ہوتا نا، تب تک اسے بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہوتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت کوٹ کی. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ کشتی میں سوار تھا اور ایک آدمی فرسٹ ٹائم کشتی میں سوار ہوا، اور رستے میں کشتی نے ہچکولا لیا، پانی کی لہر آئی تو وہ نا چیخنے لگا. حالانکہ جو روز مرہ جاتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ اس طرح کے نا اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، تو وہ چیخے جائے، بار بار یہی کہے جائے کہ مجھے گرا نہ دینا. بادشاہ اس کی چیخوں سے تنگ آیا تو بادشاہ نے کہا اس کا کوئی حل ہے یا کوئی حل کرے گا؟ تو ایک آدمی نے کہا میں اس کا حل کرتا ہوں. اچھا. کہا جی ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا مجھے اپنے 2 سپاہی بھی دیں اور میں جو کہوں گا وہ وہی کریں گے، اعتراض نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے. 2 سپاہی بھیجے، اس کے پاس آئے. اس دانا نے کہا اس کو پکڑ کے نا پانی میں پھینک دو، اس کو سمندر میں گرا دو. وہ جو شور کر رہا ہے اس کو سمندر میں گرا دو. اس کو سمندر میں گرا دیا. جب اس نے 1-2 منٹ اس میں ہاتھ پاؤں مارے، کہا اس کو نکال کے لے آؤ. اس کو نکال کے لائے. اب وہ کشتی میں بڑے آرام سے بیٹھا ہے. بادشاہ بڑا حیران ہے. اس نے کہا، دانا آدمی کو بلایا، کہا اسے کیا ہے کہ اچانک اب یہ چپ ہو گیا؟ اس نے کہا سیدھی سی بات ہے، اسے پہلے کشتی کی حفاظت کا علم نہیں تھا. یہ سمجھتا تھا یہاں یہ غیر محفوظ ہے. تو پھر یہ غیر محفوظ جگہ میں گیا تو اسے اس بات کا احساس ہوا کہ میں تو پہلے محفوظ تھا. جب تک بندہ مبتلا نہیں ہوتا نا، بڑی خوبصورت بات تب تک اسے پتہ نہیں لگتا. اور جب تک کسی پہ خود نہیں بیتتی تب تک اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ درد جب لوگوں پہ آتا ہے تو انہیں کتنا برا لگتا ہے اور ان پہ کیا کیفیت ہوتی ہے. تو مبتلا ہونا ضروری ہے. تو سارے معاملات، اور یہ بات جو ہے کرونا کی یا لاک ڈاؤن کی یا دیگر جو معاملات ہیں، یہ بات تو بجائے کہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے. بالکل.
یہ بات تو موت کا رنگ دیکھیں نظر ہی نہیں آ رہی. موت کہاں پر پھر رہی ہے, آپ کے آس پاس پھر رہی ہے, آپ کس ٹائم جو ہے موت آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے. جانتے نہیں بڑے بڑے 1400 سال پہلے جو اپنے آپ کو بڑا بڑا کچھ سمجھتے تھے وہ بھی آج خوفزدہ ہو کے میں یہاں ایک بات ایڈ کروں گا. ایک شخص تھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, وہ نمرود, اسے تاریخ نمرود کہتی ہے, بالکل خدا کہتا تھا اپنے آپ کو, نعوذ باللہ. بالکل اسے ایک مچھر نے مارا نا, ایک مچھر نے مارا, اور مچھر سے کئی گنا چھوٹا ہے یہ وائرس. اگر ہم اس طرح آئیں, آج ہر بندہ کیا خدا نہیں بنا ہو؟ صحیح کہہ رہے, اگر وہ زبان سے اپنے آپ کو خدا نہیں کہتا لیکن حرکتیں تو اس کی خدا والی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. جب اس کا دل کرتا ہے پیسے روک لیے کسی کے, اس کا دل کیا کام کرایا تنخواہ روک لی, اس کا دل کیا اجرت روک لی, اور وہ جناب اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے روٹی روک لی. دیگر معاملات ہیں. ہر بندہ تو خدا بننا چاہ رہا ہے, وہ ہر بندہ اس طرح کے معاملات میں آ رہا ہے, تو پھر رب کی طرف سے اس طرح کی شامتیں کیوں نہ آئیں؟ تو ہمارے اندر بات وہی جس طرح پہلے مائیں اپنے بچوں کو مار رہی ہیں, بھوک سے بلکتے بچوں کو مار رہی ہیں. یہ دور آ گیا ہمارے پاکستان پہ کہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس, پہلے واقعہ ہوا افطاری میں زہر کھایا گیا. جو دیکھیے یہ کیا ہے, یہ ہے کہ جو ہمیں حکم ملا تھا کہ اپنے آس پڑوس جھانک کے دیکھ لو کہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جس کے گھر میں کچھ نہیں بنا, کچھ افطار نہیں ہے, سحر نہیں ہے, کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, تو ان لوگوں کو ڈھونڈو. حکم ہے ڈھونڈنے کا, یہ حکم نہیں ہے کہ کوئی خود سے آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کی مدد کر دیں, وہ تو مدد آپ پہ لازم ہو گئی. لیکن یہ جو ڈھونڈنے والی بات تھی نا, وہ اسی لیے تھی کہ کوئی آپ کے آس پڑوس میں, آپ کے دوست احباب میں جو ہے نا وہ بھوکا نہ سو جائے. کسی کے پاس جو ہے وہ اگر پیسہ نہیں ہے, اکثر اوقات ہمارے دوست احباب اس طرح کے ہوتے ہیں جو نہیں کہہ پاتے, اپنے دوستوں سے, اپنے پیاروں سے بھی نہیں کہہ پاتے کہ میں اس کنڈیشن میں ہوں یا اس حال میں ہوں, اور وہ پھر سچویشن خراب ہوتے ہوتے جو ہے وہ معاملات خودکشی تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. یہ ان کی وہ کیفیت ہے کہ وہ سفید پوش لوگ ہیں, وہ نہیں ہاتھ پھیلا سکتے. اس پہ نا میں ایک بات ایڈ کروں گا, اور بڑی معذرت سے بات میں کروں گا کہ آپ نے بات کی نا, ہمیں نظر رکھنی چاہیے. ہم نظر رکھتے ہیں لیکن کسی اور طرح سے. مثال کے طور پہ ایک آدمی گھر میں شاپر لے کے گیا ہے نا, تو جب تک مجھے پتہ نہیں لگے گا نا اس میں تھا کیا, میں نے سکون نہیں لینا, میری آنکھیں بند نہیں ہوں گی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, نظر رکھیں گے. اچھا, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے محلے میں مستحق کون ہے, تو میں اس سے نظریں چراؤں گا. میں اسے نظریں چراؤں گا, پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں ہے, کون کس طرح ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک جگہ رہتے ہوں اور ہمیں ایک دوسرے کے چہرے نہ بتا رہے ہوں. غالباً شیخ سعدی کا ہی واقعہ ہے. تو پھر وہ جن بچوں کو زہر دیا گیا, جن بچوں کی ماں نے اپنے بچوں کو مار دیا, جن کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا, 3 دن سے بچے بھوک سے بلک رہے تھے, تو ذمہ دار تو پھر وہ لوگ ہیں نا جو آس پورے پڑوس ہیں. محلے والے, سارے رشتہ دار, ہر بندہ ذمہ دار ہے. ہر بندہ ذمہ دار ہے, ہر بندہ ذمہ دار ہے اس کا. اور ایک بات اور, شیخ سعدی کا ہی واقعہ ہے. آپ کے نا کسی دوست نے لون مانگا آپ سے, آپ رونے لگ گئے. اس نے کہا جی رونے والی کیا بات ہے, اگر نہیں ہے تو رہنے دیں. کہا نہیں, یہ بات نہیں ہے, پیسے ہیں میں تمہیں دے دیتا ہوں. مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میرا دوست ضرورت میں تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں لگا. چاہیے تو مجھے یہ تھا کہ تمہاری طلب کے بغیر میں تمہیں دیتا. مجھے تو اپنے فعل پہ رونا آ رہا ہے. اور حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدوں سے جب پوچھا کہ روشنی کب آتی ہے, تو ایک نے کہا روشنی تب آتی ہے جب کالا اور سفید دھاگے میں فرق ہو. ایک نے کہا روشنی تب آتی ہے جب بیر اور شیشم کے درخت میں فرق واضح ہو. صحیح. آپ نے کہا کوئی اور, سارے اپنی اپنی ڈیفینیشنز کرتے رہے. تو وہ بھی وہ نہ سمجھے جو آپ سمجھانا چاہتے تھے. بالآخر آپ نے کہا کوئی اور ڈیفائن کرے. مرید کہنے لگے آپ بتائیں. تو حضرت چراغ دہلوی کہنے لگے جب کسی ضرورت مند کا ماتھا پڑنے لگ جاؤ تو سمجھ لینا روشنی آ چکی ہے. سبحان اللہ. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو سمجھ لو روشنی ابھی نہیں آئی. تو بدر بھی تو ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے. بدر بھی ہمیں یہی پیغام, بدر کے اندر بھی تو ہمیں یہ سارے معاملات ہی پتہ لگ رہے ہیں نا. بالکل کہ یہ ایمان ہے. جو ایک بندہ جو ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے. مومن کہ مال, جان, عزت ایک دوسرے پہ حرام ہے. یعنی کہ سب کا جو عزت والا معاملہ ہے ویسے ہے جیسے یکساں ہے. سب کا مال ایسے ہے جیسے وہ یکساں ہے. بھی ایک وقت تھا بیت المال کو تالا نہیں تھا ہوتا. اگر تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جائے, میں اگر اپنے بچپن کی بات کروں تو ہمارے ہاں بھی محلوں میں یہی ہوتا تھا, اگر کہیں جاتے تھے تو چابیاں ساتھ والوں کو دے دیں گھر کی. صحیح. کیا وہ ہمارا گھر یوز کر لیں, کوئی آئے گا, کچھ بھی چاہیے ہو. تو اب گھر میں تھا چند سال پہلے. صحیح کہہ رہے. اب گھر میں ہوتے ہوئے بھی رات کو تالے لگا کے نہ سوئے تو نیند نہیں آتی. چابی نہیں دے کے جایا جاتا. اپنے اپنے ڈرا آ گئے ہیں. گھر میں موجود ہیں سارے, اور جب تک لوک نہیں ہوگا گھر, پورے گھر میں تالے نہیں ہوں گے تو نیند نہیں آئے گی. نیند نہیں آئے گی. کیوں؟ اصل میں مسئلہ یہ نہیں دوسروں پہ اعتبار نہیں,
اصل میں مجھے خود پہ اعتبار نہیں خود پہ اعتبار، مجھے پتا ہے میں نے کس کس کے ساتھ کیا کیا ہے، اور دنیا مکافات عمل ہے، میرے ساتھ وہ ہوگا، صحیح، تو جس کی وجہ سے میں گھبراتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں۔ تو مسئلہ صرف ایمان کا ہی ہے کہ ایمان ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھی، ماتھے پہ کالا نشان پڑا تو بخشش ہو جائے گی، ایماندار ہیں، بڑے ایمان کے پکے ہیں۔ حالانکہ ایک ضرب المثل ہے کہ آدمی صوم و صلات سے نہیں اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے، بے شک انسان روزے اور نماز سے نہیں اپنے معاملات سے پہچانا جائے گا۔ روزہ تو فرض ہے، نماز تو فرض ہے، مسلمان کہیں کا ہو کوئی بھی ہو۔ یہ لوگ روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے احسان کرتے ہیں، کس پہ احسان کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پر، آپ اپنی ذات پر احسان کر رہے ہوں گے، اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ احسان آپ تب کریں گے، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تجارت تم تب کرو گے یا تب کر سکتے ہو جب تم میرے کسی بندے کی مشکل سے اس کو نکالتے ہو، یا اس کی مشکل جو ہے وہ دور کرتے ہو، اور اس کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتے ہو۔ یہ بات اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہ چاہے یا سمجھے کہ میرے عمل مجھے بخشوا دیں گے تو یہ جہالت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا وہ صرف اور صرف رب کے فضل سے جائے گا۔ بے شک۔ صحابہ عرض کرنے لگے کہ آپ بھی؟ آپ نے کہا میں بھی، رب کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے رب کے بندوں کی خدمت ضروری ہے۔ ایک بندہ دیکھیں نا، رب قیامت کو کہے گا اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میرا حال نہیں پوچھا۔ بندہ عرض کرے گا اللہ تو اور بیمار اور میں تیرا حال پوچھتا، کیا مطلب اس کا؟ اللہ فرمائے گا تجھے پتہ نہیں فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرنے جاتا تو میں بھی تو وہیں تھا نا۔ یعنی کیا مطلب؟ رب صرف مسجدوں میں جا کے نہیں ملے گا، رب صرف مکے جا کے نہیں ملے گا، رب کو ڈھونڈنے کے اور بڑے مقامات ہیں اور بڑے معاملات ہیں۔ اب اپنے ماتحت لوگوں کی تنخواہیں مار کے اگر میں عمرہ کرنے چلا جاؤں تو میں سمجھتا ہوں میں رب کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا نا کہ کسی ایک کا بھی اگر حق مارا ہے، کسی ایک کا بھی، کسی ایک یتیم کو بھی تکلیف پہنچائی ہے، اس کی کسی چیز پہ قبضہ کیا ہے، اس کو اف کہا ہے، اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، وہ جتنی مرضی عبادت کر لے اس کی عبادت بیکار ہے۔ کہہ دیا گیا صاف اور واضح الفاظ میں جو ہے وہ فرما دیا گیا کہ ایسے لوگوں کی کوئی معافی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب اگر ہم آج کے دور کی بات کر لیں تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہم عبادت میں بڑے لائل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آگے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، ہم نے جو ہے وہ اتنے دن جو ہے وہ اعتکاف میں گزارنے، اور پھر چاند رات کو جب ہم باہر آئیں گے تو پھر ہمیں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے، پھر ہمیں جو ہے وہ گفٹ ملیں گے۔ اچھا، میں نے کچھ لوگوں کو یہ دیکھتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کہ ہمیں گفٹ ملیں گے۔ تو ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹ ملے گا، اللہ ہمیں کیا گفٹ دے گا؟ ہماری سوچ ایسی کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں نا، یہاں پر بھی جو مرکز ہے، جو نقطہ ہے، وہ وہی آئے گا جو بدر والی گفتگو میں آئی۔ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ ہم عبادت کا معنی ہی نہیں سمجھا، نہیں سمجھ رہے۔ میں سمجھتا ہوں صرف نماز عبادت ہے، صرف روزہ عبادت ہے، صرف زکوٰۃ اور اعتکاف عبادت ہے۔ نہیں، میرا سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے، بالکل، میرا چپ رہ کے روٹی کھانا بھی عبادت ہے، عبادت ہو سکتا ہے۔ کب ہو سکتا ہے؟ جب میں حلال کھا رہا ہوں رب کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے تو انسان کو پیدا ہی اپنی بندگی، عبادت کا معنی بندگی کا معنی کیا ہے؟ رب نے جو کہا ہے وہ کرو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، یہ عبادت کا معنی۔ ایک بندہ وہ حرام کھا رہا ہے، وہ جوا کھیل رہا ہے، وہ ناجائز کاروبار کر رہا ہے، نمازیں وہ ساری پڑھ رہا ہے، تو کیا وہ بندگی کر رہا ہے؟ وہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور اعتکاف، دیکھیں اعتکاف کا تو لفظی معنی تو ہے بیٹھنا، اور اعتکاف کر کے جو اٹھتا ہے اسے ایک حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے مقبول۔ شرط یہ ہے کہ اس نے اعتکاف صحیح کیا ہو۔ کیا مطلب؟ اے اللہ میں تیرے گھر پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ بالکل، کسی بزرگ نے نا اعتکاف کا معنی دھرنا دینا بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، کہا اے اللہ میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، جب تک تو نے بخشنا نہیں ہے نا میں نے جانا نہیں ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے، جب تک تو نے بخشنا نہیں ہے، مسئلہ یہ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جب تک تو بخشے گا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ 10 راتیں اعتکاف میں گزاری، 10 دن وہ رہا، اور مغرب کے وقت اعتکاف سے اٹھا، عشاء اس نے پڑھی نہیں ہے، اور رات ساری وہ بائک پہ جو ون ویلنگ کرتا رہا اور جو وارہ گردی کرتا رہا، تو کیا اس نے صحیح اعتکاف کیا ہے؟ کیا اس نے سنت اعتکاف کیا؟ اچھا، یہ اعتکاف جو ہے وہ مغرب کے بعد جب افطار کر کے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے اعتکاف سے نکل بھی آتے ہیں، باہر لوگوں میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہیں جہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ جائز ہوتا ہے؟ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف اس 4 دیواری کے اندر ہی رہنا ہے؟ اچھا، اعتکاف کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو خیمہ لگایا میں نے اس میں سے میں باہر نہیں نکل سکتا۔ خیمہ اعتکاف کا حصہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، یہ تو اب لگے نا جب بے اعتباری شروع ہوئی ہے یہ تو اب لگے ہیں. اچھا. اور یہ تو ہمارے ہاں اگر ہم عرب میں جائیں وہاں ایسا نہیں معاملہ ہوتا. اعتکاف مرد نے کیا مسجد میں بیٹھنے کا اعتکاف, خاتون کا گھر میں جگہ مخصوص ہوگی, وہ ایک الگ بات ہے. بالکل ٹھیک. مرد کا اعتکاف ہے مسجد میں, پوری مسجد میں وہ جا سکتا ہے. اور لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں منہ چھپا لیا. ہاں بھئی اعتکاف میں بیٹھ کے کوئی برا کام تھوڑی کر رہے ہیں جس میں منہ چھپائیں گے. صحیح, منہ بھی نہیں چھپانا, لوگ آئے ہیں ان سے بات بھی کریں. اچھا, لیکن جائز بات جو ضرورت کی ہو, بلا ضرورت بات نہ کریں. عبادت کے وقت کو باتوں میں ضائع نہ کریں. جو بندہ منہ چھپاتا ہے یہ مکروہ کام کرتا ہے اور بالکل گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے کہ میں کسی سے ملوں گا نہیں, تو یہ بسا اوقات تکبر میں آ جاتا ہے. جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پردے ڈلے ہوتے ہیں, کارنرز بنے ہوتے ہیں, الگ الگ جو ہے وہ ان کی نشست ہوتی ہیں, وہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا, اس کا یہ سلسلہ تب سے ہوا جب سے یہ لڑائیاں شروع ہوئی, یہ میری جگہ ہے, یہ میری جگہ ہے. تو پھر وہ پردے ڈل گئے کہ لو جی یہ جگہ اس کی ہے, یہ جگہ اس کی ہے اور یہ جگہ اس کی ہے. ورنہ مسجد تو سب کا برابر ہے, جو جہاں بیٹھا ہے وہ اس کا ہے. ہاں پردہ وہ ڈالے جب اس نے نفلی عبادت کرنی ہو اکیلے میں رہ کے, اور جب اس نے قرآن پڑھنا ہے, سارے معاملات کرنے ہیں, تو وہ پردے والے معاملات نہیں ہیں. منہ چھپانا بھی ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ لوگوں کے سامنے آئیں, جو جائز گفتگو ہے وہ کریں. لیکن سب سے زیادہ میں یہ جو ایک بات جملہ دینے لگا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے جی, کہ منہ چھپانے کی بجائے اگر کرتوت چھپا لیے جائیں تو میرا خیال ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا. صحیح بات ہے. اب منہ چھپا کے اور مسجد میں چوری موبائل رکھ کے منہ تو اللہ نے ویسے چھپا دیے ہیں, منہ تو اللہ نے ویسے چھپا دیے ہیں کہ لگاؤ منہ پہ ماسک, نہیں لگاؤ گے تو ڈنڈے پڑیں گے, نہیں لگاؤ گے تو تمہیں جو ہے وہ جرمانے ادا کرنے پڑیں گے. لگاؤ منہ پہ ماسک کیونکہ تمہاری شکلیں جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہی. اب کرتوت ایسے ہو گئے. مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کی نیت سے منہ بھی چھپا لیا, خیمہ بھی لگا لیا, موبائل بھی چوری رکھا ہوا ہے, اور وہاں چوری موبائل پہ جو کیا جا رہا ہے, کیا وہ اعتکاف ہے؟ وہ اعتکاف ہے. ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھ گیا اور اعتکاف میں بیٹھ کے وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے سگریٹ پینا مسجد میں پی سکتا ہوں, تو کیا وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے؟ بالکل. یعنی کہ اس کا مطلب کیا بھائی, تو تمہیں سگریٹ کے بغیر نہیں چین آتا تو پھر ادھر بیٹھو ہی نا, پھر نہ بیٹھے. مسجد کے اندر پیاز کھا کے میں نہیں جا سکتا, نہیں جا سکتے, منع ہے. بالکل مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے. بالکل. لہسن تھوم کھا کے نہیں جا سکتا, مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے. میرے آقا نے منع فرمایا. جماعت کھڑی ہے, میں بھاگ کے نہیں آ سکتا. تو اعتکاف میں بیٹھ کے بندہ وہ کام کرے جسے مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ رب کو راضی کرنے نہیں آیا. یہاں تو وہ گھر والوں سے نا تنگ آ کے اعتکاف میں بیٹھا ہے, اور گھر والے اس سے تنگ آئے, اسے کہا بھی جا تو 10 دن نا اعتکاف کر, چھٹی کر کے آ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ہے, اللہ کیا آپ کے پاس بکریاں ہیں؟ اللہ نے کہا ہاں ہیں. حضرت موسیٰ نے سوچا رب کی جو بکریاں ہوں گی وہ بڑا دودھ دیتی ہوں گی, وہ بڑی فربا ہوں گی, ان کا گوشت بھی بڑا ہوگا. عرض کرنے لگا اللہ ایک کام کر, میری بکریاں لے لے اور اپنی مجھے دے دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ سودا گھاٹے کا ہوگا. حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ تیرے ساتھ کیا سودا کبھی گھاٹے میں نہیں ہو سکتا. الخیر اللہ نے کہا فلاں جگہ میری بکریاں پڑی ہیں, اپنی رکھا اور وہ لے آؤ. حضرت موسیٰ جب گئے تو کسی بکری کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کی آنکھ نہیں ہے, کسی کا کان ہی نہیں ہے, اور کسی کو یعنی کہ زبان کا مسئلہ, ہر بکری عیب دار ہے. یا اللہ یہ تیری بکریاں ہیں؟ اللہ نے کہا موسیٰ میرے بندوں نے میرے نام پہ یہی دی ہیں. تو ہمارا بھی یہی حال ہے نا, رب کے نام پہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ جو کہیں بندہ نہیں چلتا, جو کھوٹا سکہ, وہ جو نوٹ دکاندار نہیں لے رہا ہوتا, وہ مسجد کے گلے میں ڈال دیتے ہیں, یا جمعے والے دن وہ جو چندے کی جھولی ہوتی ہے اس میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح وہ بندہ, وہ بچہ جو کسی کام کا نہیں ہے, گھر والوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے, جا بھی 10 دن تو اعتکاف کر, تو صحیح تے ہونا نہیں, باقیوں کو خراب کر رہا. تو مسئلہ کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے, ایمان کی کمزوری ہے, اور نیت والے جو معاملات ہیں اس کے اندر فطور آتا ہے, اور ہم صحیح ڈائریکشن کی طرف نہیں آتے, صحیح سمت کی طرف, ہم مقصد نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں جی فلاں نے اعتکاف کیا تو میں بھی کر سکتا ہوں, فلاں نے یہ کام کیا تو میں بھی کر سکتا ہوں. ہم نتائج دیکھتے ہیں لیکن اس سفر کے دوران حاصل ہونے والی مشکلات نہیں دیکھتے. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کہ اسلام نے اتنے عرصے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, تو وہ بھی تو دیکھے نا کہ غزوہ بدر میں کیا حالات تھے, پھر کیا حالات تھے, پھر کیا حالات تھے. وہ شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہ کے سوشل بائیکاٹ ہے اور پتے کھا کے گزارا کیا جا رہا ہے, لیکن رب کی رضا ہے. اعتکاف میں بندہ بیٹھا ہو, اس کی سحری اور افطاری 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو دیکھیں وہ کیا تماشا کھڑا کرتا ہے مسجد میں. صحیح بات ہے. تو یہ اعتکاف تو نہیں, یہی ٹینشن ہو جائے گی کہ ساتھ والے کی افطاری آ گئی, اس کی سحری آ گئی, اور میرے گھر والوں نے ابھی تک اور گھر سے جیسے ہی آئے گا وہ نہیں پتا کہ مسجد ہے کہ نہیں.
وہ جو گفتگو شروع کرے گا، جو اونچا بولے گا، مسجد کا تقدس بھی پامال، لڑائی جھگڑا بھی وہ کرے گا، غیبت والے معاملات بھی ہوں گے، تو اعتکاف کا مقصد تو نہ رہا نا کہ وہ رسم نہیں ہے اعتکاف۔ اعتکاف ایک عبادت ہے، اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ ایک حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے۔ تو عبادت کا مزہ تب ہی آئے گا جب نیت درست ہوگی، نیت درست نہیں تو عبادت جو ہے وہ رائگاں ہے اور ضائع ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ آج کے دور میں ہمیں جس طریقے سے اعتکاف کرنا چاہیے، اور اس مشکل دور میں کہ جہاں پر جو ہے وہ گھروں میں ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ گھر میں ہی رہ کے اعتکاف کریں، یا اگر مسجد میں کہیں کرنا ہے تو باہر کسی کھلی جگہ پر جو ہے وہ پچھلے سال بھی جو ہے وہ ہمیں یہی سب کچھ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا۔ لیکن اس وقت جس مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہم اپنی ذات کے ساتھ اگر مخلص نہیں ہیں مفتی صاحب، تو پھر ہم آگے کس طرح چلیں گے، اور یہ دور ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اپنی ذات کی معرفت ضروری ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، رب کو وہی پہچانتا ہے جو خود کو پہچانتا ہے۔ جو اپنے آپ کو نہیں پہچان پایا اور جو اپنا نہیں، وہ پھر کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کا بھی نہیں۔ جو اپنے آپ کو ہلاکت سے نہیں بچاتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں بچاتا، نہیں بچا سکتا۔ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی کہ اگر مسجد میں ایک آدمی بھی بیٹھ گیا تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب چونکہ حالات ایسے ہیں، جگہ کے معاملات ہیں، تو وہ 2-4 لوگ بھی بیٹھ گئے ہیں تو وہ اعتکاف ہو گئے۔ اعتکاف کو فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اور سنت موقدہ علی الکفایہ وہ بھی اس کے لیے جو اسے نبھا سکے، نبھانا جانتا ہو۔ خواتین والے معاملات انہیں تو ویسے ہی حکم ہے وہ گھر کے اندر اعتکاف کریں، جی بالکل، لیکن شرط یہ ہے اگر وہ کر سکیں۔ اب اگر اعتکاف میں بیٹھ کے انہوں نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں تو وہ بھی اعتکاف نہ کریں۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کہ جی میں نے 100 رکعت نفل پڑھنے ہیں، لیکن میں نے نفل پڑھتے ہوئے کھانا بھی بنانا ہے اور نفل پڑھتے ہوئے میں نے یہ بھی کرنا ہے، تو پھر ہم اسے کہیں گے آپ 100 نہ پڑھیں، آپ 10 پڑھ لیں۔ 10 پڑھ لیں تو آدمی اچھا، جو خواتین گھر میں کام کرتی ہیں، آپ نے یہ ایک ٹاپک چھیڑ دیا ہے تو میں ذرا سی بات اس پر جو ہے وہ کر لوں۔ انہوں نے ظاہر نماز بھی ادا کرنی ہے، روزہ بھی رکھ رہی ہیں، انہوں نے اپنے نوافل بھی ادا کرنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی دیکھنے ہیں۔ اب وہ جو وہ کام کر رہی ہیں، اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر وہ اتنے نہیں پڑھ سکتا تو اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ اتنے پڑھ لو آسانی سے، کیونکہ تم نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں۔ یہ خواتین کے لیے خاص طور پہ کہ آپ کم کر لیں اپنی عبادت کو۔ لیکن کچھ خواتین جو ہے وہ اس چیز پہ اڑ جاتی ہیں کہ نہیں، میں نے اپنی عبادت لمبی کرنی ہے، میں نے کچن میں نہیں جانا جب تک جو ہے وہ میرے نوافل ختم نہیں ہوں گے، جب تک میرے قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوگی۔ سحر کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے، سحری کے بعد کا وقت، کہ جس وقت آپ کے تمام گھر والے بھی، اب یہ بھی تو ایک عبادت ہے وہ جو گھر والوں کے لیے کر رہی ہیں، یہ بھی تو عبادت کے لیے جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ خواتین کیوں نہیں سمجھتی کہ وہ قرآن پاک پڑھنے اور وہ آپ کو جو نوافل آپ ادا کر رہی ہیں وہ ایک وقت مقررہ تک ادا کیجئے، اور اس کے بعد آپ اپنے کچن کی طرف جائیے، تاکہ وہ لوگ جو اتنے سارے بیٹھے آپ کے کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ خاتون بنائے گی تو ہم کھائیں گے، ان بیچاروں کا کیا جن کے اتنے ساروں کے روزے ہیں؟ تو اللہ آپ کی وہ عبادت بھی قبول کر لے گا، اور جو آپ وہ عمل کر رہی ہیں وہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ یہی بات تو یہی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی تھی کہ ہم عبادت کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہے۔ اگر روزے دار کو سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، روزہ نہ بھی ہو، ایک عورت اپنے بچوں یا خامد یا ماں والدین کے لیے کھانا بنا رہی ہے تو یہ عبادت ہے، عبادت ہے، رب کی بندگی ہے۔ یہ سارے معاملات رب کی بندگی میں آتے ہیں۔ ہم اصل میں ہر چیز کے اندر نا، ہم نے جس طرح ہم برانڈ ڈھونڈتے ہیں نا، تو اس طرح ہم نے ایک سادی سی مثال دیتا ہوں جی۔ آپ اگر عمرہ کر کے آئیں تو آتے ہی آپ کے گھر والے یا قریبی آپ سے پہلا سوال پوچھیں گے کتنے عمرے کی ہیں آپ نے جی، کتنی نمازیں پڑھی ہیں ادھر، مسجد نبوی میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، مسجد عائشہ میں کتنی دفعہ گئیں، آپ فلان جگہ کتنی دفعہ گئیں۔ میں آپ وہاں گئی ہیں، ہمارے لیے تھوڑی گئی ہیں، میں نے جو کام کیا وہ آپ کے لیے تھوڑی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا جی میں نے 4 عمرے کی ہیں، اچھا فلاں تو 10 کر کے آیا تھا، کیا مطلب ہے اس بات؟ کیا مطلب ہے اس بات؟ جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر انسان کہتا ہے اچھا اس نے 10 کیا تو میں پھر 11 کروں گا، اور 11 نہیں ہو پاتے وہ پھر جھوٹ بولتا ہے۔ اب خواتین کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، وہ رات کو جی 200 رکعت نفل پڑھتی ہے تو میں 300 پڑھوں گی، تو کیا باقی گھر کے کام کاج چھوڑ دیے جائیں؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتری کا معیار دیا، کہا رب کی نظر میں بہتر وہی ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے جی، اور جو گھر میں بہتر نہیں ہے وہ رب کی نظر میں بہتر نہیں ہے۔ ہم گھر میں ہر بندے کا تانا سن لیں گے، ہر بندے کی نظر میں برا بنیں گے، اور باہر آ کے حاجی صاحب بھی ہوں گے اور حضرت صاحب بھی ہوں گے۔ تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے معاملات خراب ہے۔ خواتین ہے، اس کو پتا ہے کہ گھر میں اس کے علاوہ کام کرنے والا کوئی نہیں، اسی پہ انحصار ہے، وہ 10 دن کا اعتکاف نہ کرے، وہ 1 دن کا کر لے۔ مقصد رب کی رضا ہے نا، رضا ہے۔
عبادت ہے وہ 2 دن کی کر لے، وہ 3 دن کی کرے، یا وہ اعتکاف نہ کرے بس روزانہ۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ اعتکاف کے بغیر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ صحیح بات ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ اعتکاف کے بغیر آپ نفل نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے، بالکل نہیں، کہیں تو نہیں لکھا نا، منع کسی نے نہیں کیا، پابند کسی نے نہیں کیا، پابندی کسی نے نہیں لگائی، ہم خود اپنے آپ کو نہ پھنساتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے جمعۃ المبارک کے آج خاص دن کے موقع پہ جس طرح غزوہ بدر کے حوالے سے بات کی، جس طریقے سے اعتکاف کے حوالے سے بات کی، جس طریقے سے ہم نے خواتین کے عبادت کے عمل کے حوالے سے بات کی کہ اگر آپ عبادت کر رہی ہیں، گھر کا کام کر رہی ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ آپ کی وہ عبادت جو آپ کی نفلی، آپ کے نوافل ہیں، آپ کی نماز ہے، آپ کا قرآن پاک ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ نے سب سے پہلے حکم یہ دے دیا ہے کہ جن کی ذمہ داری تم پر ہے وہ اپنی ذمہ داری، اپنا فرض ادا کرو، یہ ضروری ہے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر تمہاری عبادتوں کے بھی کہاں لے کے جاؤ گے، کہاں لے کے جائیں گے؟ ہم نے سب نے جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے، اس لیے اگر ہم اپنے قبلے درست کر لیں تو ذرا بہتر ہو جائے گا، سب کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وائرس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جس کا جتنا وقت ہے اس نے پورا کرنا ہے اور پھر اس دنیا سے رخصت تو ہونا ہی ہے۔ ایمان اس چیز پر ہے کہ موت نے آنا ہے اور ایک دن ضرور آنا ہے، اسی لیے موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جس طرح سے بھی اس نے آنا ہے اور جیسے لکھا ہوا ہے ہوگا ویسے ہی، اور جس دن جو دن مقرر ہے اسی دن جانا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے، کل پھر نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز، نئے ٹاپک کے ساتھ اور رمضان المبارک کے اس خاص بابرکت مہینے میں ایک خاص انداز کے ساتھ آپ سے دوبارہ یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔